मसीह कहा जाता है। आज हम एक बड़े ख़ास नुक्ता पर सीखेंगे तो शायद इससे पहले हमने कभी इस बात पर गौर ना किया हो। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। आज हम इस बात के मुतल्लिक़ सीखेंगे कि यीशु मसीह क्यों मरे थे, कब्र के अंदर क्यों गए थे। इसकी एक वजह है क्योंकि जो कुछ भी यीशु मसीह की जिंदगी में हुआ है वो सब का सब प्री प्लान था। खुदा ने पहले से उसका मंसूबा तैयार किया और फिर वो सब कुछ हुआ। खुदावन यीशु मसीह का कब्र के अंदर जाना और फिर मर कर जिंदा होना ये कोई हादसा नहीं था कि हादसाती तौर पर ये हो गया। जैसे लाजर को जिंदा किया गया, ये तो प्लान नहीं था, ये हादसाती तौर से था। नाइन की बेवा का जो बेटा था उसे जिंदा किया गया, ये हादसाती तौर पर था, कोई प्लान नहीं था खुदावंद का। लेकिन यीशु मसीह का कब्र के अंदर जाना और फिर मर कर जी उठना ये खुदा का प्लान था, ये खुदा का बहुत बड़ा मंसूबा था। और आज हम इसी मंसूबा के मुताबिक सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, इसका बाब नंबर 8 है और आयत नंबर 52, 52, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 52। गौर कीजिएगा, कलामे खुदा में यूं मरकूम है, यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। अब्राहम मर गया, नबी मर गए, मगर तू कहता है अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। हमारा बाप अब्राहम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी वो भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? खुदावन का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। आमीन, हालेलुया। एक सवाल है, इस बात पर आपने गौर करनी है। यहूदियों ने यीशु मसीह से कहा, क्योंकि यीशु मसीह अक्सर औकात ये कहा करते थे कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा है। और यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ में मरता है वो मरता नहीं बल्कि सोता है और उस पर मौत गालिब नहीं आती। और यहूदियों ने यीशु से कहा कि हमारा बाप जो अब्राहम था वो मर गया, बहुत सारे नबी पैगंबर आए वो सारे मर गए, क्या तू इन सबसे बड़ा है? तू अपने आप को क्या ठहराता है? तू अब्राहम से भी बड़ा है। तू क्या है अपने आप को समझता कि जो कोई मुझ पर, मेरे कलाम पर अमल करेगा, मेरी बातों पर अमल करेगा, वो मौत का मजा हर किसी ना चखेगा। अब एक सवाल है मेरा आपसे, क्या जो हम मरते हैं ये हम मरते हैं या सोते हैं? सोते हैं। किस सबब से सोते हैं? ये मौत तो अब्राहम पर भी आई, ये मौत मूसा पर भी आई, नबियों पर, पैगंबरों पर, सब पर आई। क्या वो खुदा के साथ जुड़े नहीं हुए थे? ऐसे कि नहीं? ऐसे ही है। असल में खुदा का जो सबसे बड़ा मंसूबा था, जो खुदा का सबसे बड़ा मंसूबा था, खुदावन यीशु मसीह को जमीन पर भेजने का सबसे बड़ा जो मंसूबा था। हम सबसे ज्यादा जो खुशी है हम क्रिसमस की मनाते हैं, नो डाउट, ये मनानी चाहिए। सबसे ज्यादा हम खुशी क्रिसमस की मनाते हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर जो खुदावन का मंसूबा, इससे भी बढ़कर जो खुदावन की खुशी है वो मौत पर फतह पाने की है, सबसे बढ़कर। क्योंकि इसके बारे में बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे निशानात हैं जिन पर कभी हमने गौर ही नहीं किया। हम कलाम सुनते हैं, समझते नहीं है, और बाद बात हमें कलाम रस्मी तौर पर सुनाया जा रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं है कि हमारे यीशु का आने का मकसद क्या था। आज मैं आपको वो मकसद समझाऊंगा।
خدا نے جب آدم کو بنایا تو خدا نے جو آدم کی عمر تھی کتنے برس ٹھہرائی تھی؟ کتنے سال ٹھہرائی تھی خدا نے؟ اتنے سال بعد آدم مر جائے گا. 930 سال لکھے آیا 930 سال. لیکن خدا نے جب آدم کو بنایا تو خدا نے 930 سال 1000 سال 1 سال 100 سال ایک دن بھی خدا نے مقرر نہیں کیا کہ آدم اس دن مر جائے گا. خدا نے آدم کی جو عمر تھی وہ لامحدود بنائی تھی. خدا کا یہ پلان نہیں تھا کہ میں آدم کو بناؤں گا اور آدم مر جائے گا. آپ میری بات کو سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پیدائش کی کتابیں پوری پڑھیں, پہلا باب پڑھیں, دوسرا باب پڑھیں, تیسرا باب پڑھیں. خدا کا کوئی پلان نہیں تھا کہ آدم مر جائے گا. خدا نے آدم کو بنایا تھا کہ آدم جیتا رہے گا. لیکن ایک سبب ہوا, ایک وجہ بنی, ایک وجہ. کیا وجہ تھی وہ؟ گناہ. کلام کہتا ہے گناہ کے سبب سے موت آئی. میری بات سنیے گا, غور کیجئے گا, یہ باتیں بڑی اہم ہیں, یہ بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا نے جب آدم کو بنایا اس کی عمر نہیں ٹھہرائی, کوئی میعاد نہیں ٹھہرائی. جب گناہ آیا, آدم گناہ کے سبب سے مرا. اس کی موت جو ہے وہ گناہ کے سبب سے ہوئی, اور موت جو ہے وہ گناہ کا لقمہ ہے. یعنی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ مرتا ہے. خدا کا یہ پلان نہیں تھا کہ آدم مر جائے, اور جب گناہ کے سبب سے موت آ گئی ہے تو پھر لوگوں کی عمریں 930 سال بھی گئی ہیں, 969 سال بھی گئے ہیں, لوگ مرے ہیں. خدا کا یہ پلان نہیں تھا. پھر خدا نے پیدائش چھٹے باب میں انسان کی جو عمر ہے وہ 120 سال ٹھہرا دی. اس لیے خدا نے کام کی ہے کیونکہ انسان گناہ میں بڑھتا جا رہا تھا اور موت اس پر غالب آ گئی تھی, اور موت نے انسانوں کو دبوچ لیا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے, گناہ کی حالت میں مرتا ہے, اس کی روح ابلیس کے شکنجے میں ہوتی ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے اس کی جو روح ہے وہ ابلیس کے شکنجے میں ہے. ابلیس نے اسے قید کیا ہوا ہے. اور پرانے عہد نامہ کے اندر جب بھی کوئی شخص مرتا تھا اس کی روح پتال کے اندر جاتی تھی اور اس کی کنجیاں ابلیس کے ہاتھ میں تھی. جب کوئی شخص مرتا کیا ہوتا؟ اس کی روح کس کے پاس جاتی؟ پتال میں, عالم رواح میں جاتی, اور عالم رواح کی کنجیاں کس کے پاس تھی؟ ابلیس کے پاس تھی. اب موت جو تھی وہ گناہ کے سبب سے آئی تھی. گناہ ابلیس کے سبب سے آیا تھا کیونکہ پہلا گناہ ابلیس نے کیا, پھر آدم سے اس نے کروایا. گناہ کے سبب سے موت آئی, اور موت کا جو سبب تھا وہ ابلیس تھا. جب کوئی انسان مر جاتا اس کی روح جب پتال کے اندر جاتی, عالم رواح کے اندر جاتی, اس کی کنجیاں ابلیس کے پاس تھی. اب خداوند یسوع مسیح کو خدا نے اس لیے بھیجا. اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب کی 22ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے, لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے. پہلا پھل مسیح, پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ, اس کے بعد آخرت ہوگی. اس وقت ساری حکومت, سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا, کیونکہ جب تک وہ اپنے سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے لے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے. سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے. آمین. آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ 26ویں آیت میں لکھا ہے سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے. خدا نے یسوع مسیح کو زمین پر اس لیے بھیجا کہ وہ سب سے بڑے دشمن کو ختم کرے, اور وہ دشمن موت تھا. یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا مقصد, سنیے میری بات غور سے سنیے, یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا ایک ہی مقصد تھا, اور وہ یہ مقصد تھا کہ وہ موت کو ختم کرے. وہ موت جو ابلیس کے اختیار میں تھی اسے وہ چھین لے. اور کلام کہتا ہے یسوع مسیح کو جب خدا نے زمین پر بھیجا تو ابلیس نے بہت بڑا پلان کیا. سٹارٹنگ سے ابلیس یسوع مسیح کو قبر تک جانے سے پہلے مارنا چاہتا تھا. یسوع مسیح کو ابلیس ختم کرنا چاہتا تھا صلیب پر کفارہ دینے سے پہلے. ابلیس نے پلان کیا, ابلیس ہیرودیس کے اندر سما گیا. ابلیس نے ہیرودیس کے اندر سما کر 2 برس کے بچے اور اس سے چھوٹے بچے, ہیرودیس یسوع مسیح کو پکڑنے کی تلاش میں تھا,
اور اس لیے تھا کہ وہ ختم کرنا چاہتا تھا یسوع مسیح کو. اور ابلیس نے بڑا پلان کیا, 2 برس کے بچے مروا دیے راما کے اندر, بہت سارے خون بہایا گیا بچوں کا, لیکن یسوع بچ گیا. اب پلان دیکھیں, خدا کا پلان تھا کہ جو موت گناہ کے سبب سے آئی ہے اور جس کی کنجیاں ابلیس کے ہاتھ میں ہے, خدا چاہتا تھا کہ میرا بیٹا یسوع ناصری اس کے ہاتھ سے کنجیاں چھین لے اور موت پر غالب آ جائے. اب خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ غالب آئے. ابلیس یہ نہیں چاہتا تھا کہ کنجیاں یسوع کے پاس چلی جائیں. اور ابلیس نے کیا کیا, جب یسوع مسیح زمین پر آئے, چرنی میں آئے, تو ابلیس نے لوگوں کے اندر سما کر یسوع مسیح کو ختم کرنا چاہا. پہلے ابلیس ہیرودیس میں سمایا, ہیرودیس نے بڑے اٹیک کیے, لیکن یسوع مسیح وہ دیتی نہیں آئے. اور یسوع مسیح بچتا رہا, خدا دا روح نو بچاوندا رہا, فرشتے بچاوندے رہے. انہاں دا یسوع مسیح دا ماں باپ جو زمینی تھا, یوسف اور مقدسہ مریم, اسے بچاتے رہے اور یسوع مسیح بچتا رہا. ایک وقت آیا یسوع مسیح نے جب ایک عبادت خانہ میں کھڑے ہو کر یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھا, تو وہاں پر بھی لوگ اسے پہاڑ سے گرا دینا چاہتے تھے. ابلیس ان میں بھی سما گیا کہ یسوع مسیح کو کوہ کلوری سے پہلے وہ مارنا چاہتا تھا. ابلیس ان میں بھی سما گیا, وہاں سے گرانا چاہتا تھا, لیکن یسوع کلام مل گیا, وہاں سے بھی بچ نکلا. پھر ابلیس یسوع مسیح نے جب 40 دن کا روزہ رکھا نا, ابلیس یسوع مسیح کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا, وہاں سے گرانا چاہتا تھا تاکہ یسوع کی ہلاکت یہاں پر ہو جائے. یسوع وہاں سے بھی بچ نکلا. ابلیس کا پلان تھا کہ یسوع مسیح کہیں صلیب پر نہ چلا جائے, کیونکہ اسے پتا تھا, اسے معلوم تھا کہ اس نے کفارہ دینا, یہ کفارہ دینے آیا ہے. اب یہ خدا کا پلان تھا یسوع مسیح کو بھیجنے کا, لیکن کلام کہتا ہے یسوع مسیح غالب آتے کوہ کلوری کے مقام پر چلا گیا. ہاللیلویا. یسوع مسیح اس صلیب تک پہنچ گیا. اس نے بڑے دکھ سے, اس نے بڑی مارے کھائیں, اس کے نورانی چہرے پر تھوکا گیا, اس کی داڑھی کو نوچا گیا, اسے گھوڑے مارے گئے, اس پر بڑا ظلم کیا گیا, لیکن پھر بھی میری اور آپ کی خاطر وہ مارے سہتے وہ غالب آتے صلیب پر پہنچ گیا. اور صلیب لاسٹ پوائنٹ نہیں تھا. اب یسوع مسیح جب صلیب پر پہنچے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے کفارہ دیا ہے, وہاں پر یسوع مسیح نے فدیہ دیا ہے, پوری انسانیت کا گناہوں کا فدیہ دے دیا ہے. کفارہ دینا بھی ضرور تھا. اب یسوع مسیح نے صلیب پر موت لی ہے. تو کیا اس سے پہلے لوگ صلیب پر نہیں مرتے تھے؟ نہ تھا پوچھ رہے ہیں دسو, اس تو پہلے لوگ مارتے سی کہ نہیں مارتے سی؟ یسوع دے نال بھی کو مریا سی کہ نہیں مریا سی؟ مرے سی کنے 2 جنے مرے سی نا یسوع دے نال. لیکن یہاں پر اینڈ پوائنٹ نہیں ہے, یسوع کا قبر کے اندر بھی جانا ضرور تھا. اب ایک کام تو یسوع کا ہو گیا, یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا, لیکن سب سے بڑا کام کیا تھا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا. یسوع مسیح کیوں آیا تھا؟ کیونکہ موت کو کلام میں لکھا ہے وہ سب سے پچھلا جو دشمن ہے اسے کیا کرے؟ نیست کرے. آج کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے, یسوع مسیح کیوں آیا تھا؟ کیونکہ موت کو نیست کرے. موت کو کیا کرے؟ موت کو کیا کرے؟ یسوع مسیح اس لیے آیا تھا, سب سے پچھلا دشمن جو پیدائش کی کتاب میں ہے, جو آدم سے چلا تھا, یسوع مسیح اسے نیست کرنے آیا تھا. اور جب یسوع مسیح مر گیا, قبر کے اندر چلا گیا, اب وقت تھا. اب یسوع مسیح کو یہودیوں کو یسوع مسیح کی وہ باتیں یاد تھی. یسوع مسیح نے اپنے جیتے جی کہا تھا, اگر اس مقدس کو ڈال دیا جائے تو میں تیسرے دن اسے پھر اٹھا کھڑا کروں گا. یسوع نے کہا, یہودیوں نے کہا کوئی نشان دے, تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے, استاد کہتا ہے, ابراہم سے بڑا کہتا ہے, کوئی نشان دے. یسوع نے کہا تمہیں سب سے بڑا جو نشان دیا جائے گا, جیسے یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 رات اور دن رہا, ایسے ہی ابن آدم ضرور ہے زمین کے نیچے 3 دن اور رات رہے گا. آمین, ہاللیلویا. اب یسوع مسیح کے یہ منہ کی باتیں تھی. اب خدا کا پلان تھا موت پر یسوع مسیح فتح پائے, غالب آئے, اور عالم روا کی کنجیاں جو ہیں وہ ابلیس کے ہاتھ سے چھین لے. یہ خدا کا پلان تھا. آپ کو پتا ہے, آپ کو میں یہ ایک نشانی دینا چاہتا ہوں, یا ایک شناخت دیتا ہوں. یسوع ابلیس کے ہاتھ میں کیسے کنجیاں تھی؟ کیا کوئی جانتا ہے کہ جب سیموئیل مرا تو اس کی روح کو کس نے بلایا تھا؟ سو بادشاہ نے, وہ کس کے پاس گیا تھا؟ ایک جادوگرنی کے پاس. کس کے گیا تھا پاس؟ ایک